पार्ट 67। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये काशाने बसीरत का ऑडियो बुक चैनल है और आपके ज़ेरे समात किताब है इस्लामी तहज़ीब व सक़ाफ़त, जिसके मौलिफ़ हैं डॉक्टर अली अकबर विलायती और मुतरज्जिम है मारिफ इस्लाम पब्लिशर। अभी आप इसका 67 पार्ट समात कर रहे हैं। 10वां बाब इस्लामी बेदारी, सफ़ा नंबर 344। ईरान में इस्लामी बेदारी के उन्वान को आगे बढ़ाते हुए अब हम जानते हैं सन 1327 शमसी से मसला फ़लस्तीन भी इस्लामी बेदारी की महफ़िल में दाखिल हुआ। मज़कूरा 4 अहदाफ तक पहुँचने के लिए और बेदीनी से मुकाबला करने के लिए तंजीमें, अंजुमनें, ग्रोह और सियासी जमातें भी वजूद में आए। इस काविश और फ़ालियत के साथ मकतब इज्तिहाद के उलमा का 2 मुहाज़ों यानी आमरियत और इस्तिमार के ख़िलाफ़ जिहाद पर भी काम जारी रहा। जिला वतन उलमा दोबारा मैदान अमल में लौट आए कि जिनमें आयतुल्लाह हुसैन क़ुमी और सैयद अबुल क़ासिम काशानी काबिल ज़िक्र हैं। दीनी और मजहबी तालीम के निसाब की इस्लाह की गई और मौक़ूफ़ात के इदारे की हैसियत और हालत को तब्दील किया गया। तीसरे अशरे में दीनी नज़रियात के आहिया की तहरीक का अहम मरहला इमाम ख़ुमैनी का ज़हूर और इनका मजहबी सियासत के मैदान में दाखिल होना था। उन्होंने 1323 शमसी में अपना सबसे पहला सियासी मकतूब बयान जारी किया कि इसमें तहरीर था कि अंबियाए इलाही मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला की मार्फत में गोताज़न होते हुए इंसानों की माशरती और सियासी हालत को तब्दील करने के लिए क़याम करते थे। इनके बरक्स आज के मुसलमान फ़क़त दुनियावी मफादात के लिए क़याम करते हैं कि जिसका नतीजा अग़ियार की ग़ुलामी और इनके हवारी मसलन रज़ा शाह वग़ैरह की हाकमियत की सूरत में निकलता है। हिजरी शमसी के तीसरे और चौथे अशरे में इस्लामी बेदारी की इस तहरीक के साथ 2 अरकान का मज़ीद इजाफ़ा हुआ और वो दीनी जराइद और दीनी रुझान की हामिल यूनिवर्सिटियाँ के तलबा की तंजीम थी। अगरचे दीनी जराइद गुज़िश्ता अशरों में भी दीनी फ़ालियत अंजाम देते थे, लेकिन इन 2 अशरों में कमियत और कैफियत के एतबार से इनकी फ़ालियत में वाज़ेह तौर पे इजाफ़ा हुआ। इस दौर की दीनी तहरीरों में फ़ाल हज़रात की नई ख़ुसूसियत ये थी कि उलमा के अलावा मुल्की और गैर मुल्की और यूनिवर्सिटियों के तालीम याफ्ता हज़रात भी दीनी मौज़ूआत पर क़लमी काविशें कर रहे थे और जवान नस्ल को इस्लाम से आशना करने की सही में मसरूफ़ थे। मजहबी जराइद के बाज़ मक़ालात जदीद इल्म के ज़रिए साइंस और दीन में मुताबिक़त और दीनी मसाइल के जदीद उलूम की रोशनी में असबात पर काम कर रहे थे। इस दौर के मजहबी रसाइल और जराइद में से खुर, सालनामा और हफ्तनामा नूर दानिश, आपीन, इस्लाम, परचम इस्लाम, दुनियावी इस्लाम, वजीफ़ा, मुहक़्क़िक़, तालीमात इस्लामी, सितारा इस्लाम, निदाए हक़, हयात मुस्लिमीन और तारीख़ इस्लाम की तरफ भी इशारा किया जा सकता है। इस्लामी बेदारी की तहरीक का एक शाहकार दौर तेल को कौमियाने की तहरीक का दौर था। ये तीसरे अशरे में इस्तिमार के ख़िलाफ़ एक अहम तरीन तहरीक शुमार होती है। तेल को कौमियाने की तहरीक के दौरान
دو فکری رجحان قوم پرستی کی تحریک اور مذہبی تحریک متحد ہو گئیں۔ دونوں نے متحد ہو کر لوگوں کے حقوق کے دفاع پہ مشتمل اقدامات سے بھرپور نتیجہ لیا، اور اس دور میں قومی تحریک کے قائد محمد مصدق اور مذہبی تحریک کے متفقہ قائد آیت اللہ سید ابو القاسم کاشانی تھے۔ آیت اللہ کاشانی نے سالہ سال سے ایران و عراق میں انگلستان کے استعماری تسلط کے خلاف جنگ کی تھی، اور اس دور میں بھی قاعدہ نفی سبیل کی بنا پر انگلستان کے ایران پہ بالخصوص تیل کی صنعت پر تسلط کے خلاف کوشش کی، اور لوگوں میں ان کی مقبولیت اور ایرانی معاشرے کے مذہبی ہونے کی بنا پہ وہ قادر ہوئے کہ مذہبی طبقے اور قوم پرست طبقے کے مابین پل کا کردار ادا کرتے ہوئے ان دونوں کو متحد کر دیں۔ ان کے اعلانات، تقاریر اور فتاوے نے اس عوامی جنگ کو دینی پشپناہی عطا کی۔ انہوں نے تیل کو قومیانے کے شرعی اور عقلی دلائل بیان کیے، اور اس ضمن میں علماء اور دیگر مذہبی قوتوں کو بھی شامل ہونے کی دعوت دی، اور مختلف بین الاقوامی انٹرویوز میں اپنے اور قوم کے نظریات اور دلائل کو بیان کیا۔ آیت اللہ کاشانی نے تیل کو قومیانے کی تحریک میں اپنے افکار کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مجمع مسلمانان مجاہد اور جمعیت فدائیان اسلام کی تنظیموں سے بھی مدد لی۔ مجمع کا پہلا گروہ جمعیت فداکاران اسلام تھا، جو 1322 شمسی میں تشکیل پایا۔ البتہ جمعیت فدائیان اسلام کی ابتدا بھی اسی جمعیت سے ہوئی تھی۔ یہ مجمع مہر مہمن اخبار کے ذریعے اپنے نظریات کی اشاعت کرتا تھا۔ فدائیان اسلام 1320 شمسی کے تبدیل ہوتے ہوئے حالات میں زور و شور سے شریک تھے۔ ان کی بنیادی جد و جہد کسروی اور اس کے ہم فکر لوگوں کے افکار کا مقابلہ کرنا تھا۔ یہ لوگ تبلیغی اور ثقافتی امور میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ عسکریت پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ ان کے خیال کے مطابق مسلمانوں کو اپنے دشمنوں کو قتل کرنے یا قتل ہونے پر خوفزدہ یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے دشمن لوگ جو اسلامی حقائق کے سامنے سر تسلیم خم نہ کریں اور مسلمانوں پہ تجاوز کرنے کے عزائم رکھتے ہوں، انہیں نابود ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے اپنے مقاصد کی تکمیل کی خاطر احمد کسروی، عبدالحسین حسیر اور حاجی علی رزم آرا کو قتل کر دیا۔ رزم آرا کے قتل نے تیل کی صنعت کو قومیانے اور اس قرارداد کی پارلیمنٹ اور سینٹ میں پاس ہونے میں سرعت پیدا کی۔ در حقیقت رزم آرا کا قتل تیل کی صنعت کے قومیانے میں کامیابی کا آخری مرحلہ تھا۔ ایک اور مقام کہ جہاں شیعہ علماء آمریت اور استعمار کے مد مقابل کامیاب ہوئے، 1331 شمسی میں 30 تیر کے مہینے کا قیام تھا۔ 1331 میں 25 سے 30 تیر تک کے درمیانی عرصے میں مصدق نے استعفیٰ دیا، اور محمد رضا پہلوی نے بغیر کسی تعطل کے احمد قوام کو ان کی جگہ وزیر اعظم مقرر کیا، اور فوراً آیت اللہ کاشانی میدان عمل میں آ گئے۔ ان کی تقاریر، اخبارات میں انٹرویوز اور اشتہارات نے ایسا ماحول بنا دیا کہ سارے ایران سے قوام کی حکومت کے خلاف اعتراضات شروع ہو گئے۔ ایک مجتہد کی سیاسی بصیرت پر لوگوں کو لبیک کہنا اسلامی تحریک کی تسلی بخش نتائج اور پورے ایران میں اس کے اثر و رسوخ کو بیان کرتا ہے۔
آیت اللہ کاشانی نے احمد قوام کے دھمکی آمیز اعلان کے رد عمل میں اپنے ایک اور اعلان میں فرمایا کہ اپنی حکمرانی کے ابتدائی ایام میں ان کا اعلان بخوبی بتا رہا ہے کہ اغیار کس طرح ان کے ذریعے یہ عزائم رکھتے ہیں کہ اس مملکت میں دین، آزادی اور خود مختاری کی جڑوں کو کاٹ دیا جائے اور دوبارہ مسلمان قوم کی گردن میں غلامی کا طوق ڈال دیا جائے۔ دین کو سیاست سے جدا کرنے کی سازش جو سالہ سال سے انگریزوں کے تمام پروگراموں میں سر فہرست تھی، اور اس کی بنا پر انہوں نے مسلمانوں کو اپنے مستقبل، اپنے دین اور دنیاوی امور میں جد و جہد کرنے سے روکا ہوا تھا، آج اس جاہ طلب شخص کے پروگرام میں سر فہرست ہے۔ احمد قوام کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ سرزمین کے جہاں مصیبت زدہ لوگوں نے سالہ سال کے رنج و سختی کو تحمل کرنے کے بعد خود کو ایک آمر کے تسلط سے نجات دلوائی ہے، انہیں آج اپنے عقائد، افکار کو آزادانہ بیان کرنے سے نہیں روکنا چاہیے اور نہ انہیں اجتماعی پھانسی سے ڈرانا چاہیے۔ میں واضح انداز سے کہتا ہوں کہ تمام مسلمان بھائیوں پہ ضروری ہے کہ وہ آمادہ ہو جائیں اور استعماری سیاستدانوں پہ ثابت کر دیں کہ گزشتہ دور کی مانند وہ آج طاقت اور تسلط نہیں پا سکتے۔ 29 تیر 1331 میں انہوں نے دربار کو ایک پیغام میں کہا، اعلیٰ حضرت کو بتا دیں کہ اگر کل تک ڈاکٹر مصدق کی حکومت کی بحالی کے لیے کوئی قدم نہ اٹھایا گیا تو انقلاب کی اس عظیم موج کو میں اپنی قیادت میں دربار کی طرف پھیر دوں گا۔ اپنے انٹرویو میں اعلان کیا کہ اگر کوئی ایک انگریز بھی آبادان کے تیل کے پلانٹ کی طرف آیا تو میں حکم دوں گا کہ اس تیل کے پلانٹ کو تمام ساز و سامان کے ساتھ جلا دیا جائے اور تباہ کر دیا جائے۔ اگر اس سے بھی زیادہ مشکل پیدا ہوئی تو میں کفن پہن کے قیام کروں گا۔ بالآخر مذہبی اور قومی تنظیموں کے باہمی اتحاد اور عوام کے احتجاجی مظاہروں کے نتیجے میں احمد قوام کو ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ دوبارہ مصدق کو منتخب کیا گیا۔ 30 تیر کا یہ قیام در حقیقت سیاسی مسائل میں شیعہ مرجعیت اور دینی طاقتوں کی طاقت و قوت کے عروج کا دور تھا۔ دینی افکار کے احیا کی صورت میں بیدار کرنے والا ایک اور اقدام آیت اللہ بروجردی کی عالم اسلام میں شیعہ علماء کو فعال اور تمام علمی اور عملی میدانوں میں لانے کی کوشش تھی۔ انہوں نے شروع میں جوان مبلغین اور حوزہ علمیہ قم کے مذہبی دانشوروں کی مختلف ٹیمیں دنیا کے مختلف ممالک میں مسلمانوں اور شیعوں کی دینی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھیجیں اور یورپ، امریکہ، افریقہ اور ایشیا میں شیعہ اسلامک سینٹر قائم کیے۔ اس حوالے سے ان کا اہم ترین قدم علامہ شیخ محمد تقی قمی کو قاہرہ کی طرف بھیجنا تھا۔ جب وہ قاہرہ تشریف لے گئے تو اس وقت قاسم غنی وہاں ایرانی سفیر تھے اور وزارت خارجہ کی اسناد کے مطابق ان دونوں نے باہمی کوشش سے علماء اہل سنت کے ساتھ وسیع پیمانے پہ تعلقات قائم کیے تاکہ اہل تشیع کے بنیادی قواعد کی تشریح و تفسیر کی جائے، جس کی بنا پہ وہاں بالآخر دارالتقربی مذاہب اسلامی کا ادارہ تشکیل پایا۔ جیسے کہ پہلے بھی اشارہ ہوا ہے کہ اسلامی بیداری کی تحریک کا ایک جدید رکن یونیورسٹی کے طلباء کی اسلام پسند تحریک تھی، جو اسی زمانے میں وجود میں آئی اور ثابت قدمی سے فعالیت کر رہی تھی۔ یونیورسٹیاں جو کہ مختلف افکار و نظریات کے تبادلے کا مرکز تھیں، وہاں اسلامی نظریات اور دینی تشخص کے دفاع کے نظریات و خیالات بتدریج بڑھ رہے تھے۔ اس تحریک کا مقصد
اسلام کو غلط عقائد سے پاک کرنا اور اسلام کا تعارف اس دین کے عنوان سے کروانا تھا کہ جو علم، معاشرتی انصاف، مساوات اور آزادی کے ساتھ ہم آہنگ ہے اور جہالت، ظلم اور بے انصافی، آمریت اور استعمار کا مخالف ہے۔ یہاں تک ہم نے آپ کو صفحہ نمبر 348 تک گوش گزار کیا۔